अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जंगल में वो लेटर बॉक्स वैसे का वैसा ही पड़ा था, तन्हा, मोहम्मद की तरह उदास, वो भी मोहम्मद की तरह। उसने साइकिल जमीन पर लिटा दी। वो एक बार फिर खत लेकर आया था। लेटर बॉक्स में खत डालने के बाद भी वो अजीब उदासी के आलम में लेटर बॉक्स के सामने खड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो उस खत को वहां डाल देने के बाद क्या करे। उस दिन पहली बार उसने सोचा था, आखिर अल्लाह ताला को खत कितने दिन में मिलता है और वो कितनी देर में पढ़ते हैं, और फिर जवाब के लिए उन्हें कितना वक्त चाहिए। वहां खड़ा वो अपने हिसाब किताब की सारी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए जमा तफरीक करता रहा। हल कुछ नहीं निकला था। अल्लाह की मर्जी, जब चाहे खत ले, जब चाहे पढ़े, जवाब दे न दे, उसे किसी ने जैसे वसूसे की शक्ल में बताया था। कल्बे मोमन वहां खड़ा जंगल को देखता रहा। उसे अब वहां से डर नहीं लगता था। वो वहां इतनी बार आ चुका कि हर दरख्त को पहचान सकता था, पत्तों की सरसराहट को भी, परिंदों की चहचहाहट को भी। बाकी सारे खतों का जवाब देर से दे दे, उन सब खतों के जो मैं आइंदा कभी आपको लिखूंगा, लेकिन उस खत का जवाब जल्दी दे दे, प्लीज प्लीज अल्लाह। उसने बुलंद आवाज़ में यकदम पुकारा था। उसकी आवाज बाज का शद की तरह उन बुलंद दरख्तों के दरमियान गूंजती बहुत दूर तक गई थी। कल्बे मोमन को यकदम लगा उसकी दुआ फिर कबूल हुई थी। वो बेहद मुतमईन साइकिल उठाकर भागता जंगल से बाहर आकर उस पर सवार हुआ था। अपने घर के बाहर उसने एक मजमा देखा था और एक एम्बुलेंस। वो अभी घर से बहुत दूर था, मगर फिर भी उसे लगा वो उसी का घर है जहां वो सब लोग खड़े थे, खामोश। वो समझ नहीं सका क्या बाबा आए थे। उसने साइकिल तेज तेज चलानी शुरू कर दी थी, खुशी से बेकाबू होते हुए। उसके खत का जवाब आ गया था, और इतना जल्द, इतना आई लव यू अल्लाह, उसने साइकिल दुराते हुए बुलंद आवाज में कहा। और फिर उसने लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा होते देखा, बेक वक़्त, और उस खामोशी को महसूस किया जो उसके घर पर छाई हुई थी, और उस स्ट्रेंजर को देखा जो किसी को घर से बाहर ला रहा था। और मोहम्मद की साइकिल फिसली थी, आखिर चीज जिसकी कल्बे मोहम्मद ने कभी तवक्को की थी, वो अपने दादा के सामने उस मजमा के दरमियान उस हालत में देखा जाना था। मगर उसकी जिंदगी में अक्सर वो होता था जिसकी उसे तवक्को भी नहीं होती थी। अपने हाथ में पकड़े गिलास को बेहद आयतसी से पास आते हुए वेटर की ट्रे में रखते हुए कल्बे मोमन उस साकिट विसाहत में हैरत ज़दा बूढ़े की तरफ गया था, जो वहां यूं खड़ा था जैसे कोई बच्चा रास्ता भूल कर किसी जंगल में आ निकला हो। आपने मुझे बताया ही नहीं आपने आने का, उसने लिपटते हुए कल्बे मोमन ने बुलंद आवाज में उनके कान में कहा। वहां म्यूजिक का शोर इतना था कि उसे ऊंची आवाज में बोलना पड़ रहा था। मैंने तुम्हें खत लिखा था, शायद तुम्हें मिला ही नहीं। उसके बरअक्स उसके दादा ने सरगोशी ही की थी, और कल्बे मोमन ने उनकी सरगोशी भी सुन ली थी। उनसे अलग होते हुए, उनसे नजरें मिलाए बगैर उसने शकूर के हाथ में पकड़ा उनका सामान देखा, और फिर उससे कहा, दादा को गेस्ट रूम में ले जाओ, मैं आता हूँ। शकूर को बरवक्त उसकी शक्ल और सूरत हाल की निजाकत का एहसास हुआ। जी जी, मैं लेकर जाता हूँ, आए दादाजी। शकूर उन्हें लेकर एक दूसरे को रेड वर्क की तरफ गया था, और कल्बे मोमन ने अब्दुल अली को किसी एतराज और तामिल के बगैर शकूर के पीछे जाते देखा।
یوں جیسے وہ بھی یہ چاہتے ہو کہ مومن کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کرے۔ وہاں کھڑے قلب مومن نے میوزک کی دھن پر ناچتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتے عبدالعلی کو عجیب ندامت اور شرمساری سے دیکھا۔ ندامت اور شرمساری اسے کس لیے محسوس ہو رہی تھی وہ یہ بوجھ نہیں سکا۔ گیسٹ روم کے کھلے دروازے سے اندر جانے سے پہلے مومن نے دادا کو پلٹے دیکھا، یوں جیسے وہ جانتے تھے کہ وہ انہیں ہی دیکھ رہا ہے۔ وہیں کھڑا ہے، دونوں کی نظریں ملی۔ مومن نے نظریں چرائی، پھر جب اس نے دوبارہ گیسٹ روم کے دروازے کو دیکھا تو وہ بند ہو چکا تھا۔ دادا اندر جا چکے تھے۔ یہ کون تھے؟ نیہا لبکتی اس کی طرف آئی تھی۔ میرے دادا، کلمہ مومن کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دادا، نیہا کو جیسے کرنٹ لگا۔ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تمہارا کوئی فیملی ممبر بھی ہے۔ وہ بونچکا ہو کر اس سے بولی تھی۔ ہاں بس یہی ہے۔ مومن نے جیسے خود کو سنبھالا۔ ملواؤ مجھے۔ نیہا نے یکدم اصرار کیا۔ نہیں، آج نہیں، پھر کسی دن ملواتا ہوں۔ سفر کر کے آئے ہیں، آج تھکے ہوئے ہوں گے۔ کلمہ مومن نے کہا۔ میرے بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا انہیں۔ نیہا خریدے بغیر نہیں رہ سکی۔ بہت کچھ۔ کلمہ مومن نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے کمال اعتماد سے جھوٹ بولا۔ اسے اب اس پارٹی کا کچھ کرنا تھا، مگر کیا کرنا تھا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گیسٹ روم میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے انہیں ہمیشہ ملتا تھا، سوائے دیوار پر لگی اس میوڈ پینٹنگ کے جو پہلے وہاں نہیں لگی ہوتی تھی۔ عبدالعلی کی نظر اس کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس پینٹنگ پر ہی پڑی تھی اور وہ ٹٹک گئے۔ شکور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اب ان کا سامان رکھ رہا تھا۔ اس نے دادا کو دیوار پر لگی اس پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی باہر گونجتا شروع دم ہلکا ہوا۔ اس دفعہ آپ بہت دنوں بعد آئے دادا جان۔ شکور نے ان کا بیگ اور وہ فریم رکھتے ہوئے کہا، جیسے بڑی حفاظت سے پیک کیا گیا تھا۔ ہاں بس دیر ہو گئی اس بار۔ عبدالعلی نے گہرا سانس لے کر اس پینٹنگ سے نظریں ہٹا لی۔ حضور کریں گے آپ؟ شکور کو سامان رکھتے ہی خیال آیا۔ ہاں، نماز رہتی ہے ابھی میری۔ دادا نے اپنی آستین کے کف کھولتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، پھر انہوں نے اس پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہلے یہاں میری کیلیگرافی لگی ہوئی تھی۔ ہاں وہ تو ہر بار آپ کے آنے سے پہلے لگواتے ہیں مومن بھائی، اسٹور سے نکلوا کر۔ اس بار آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں چپل دیکھ لوں ہے بھی کہ نہیں؟ شکور کے جواب نے عبدالعلی کو چند لمحوں کے لیے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ شکور نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہونکوں والے انداز میں کچھ عجلت کے عالم میں باتھ روم کے باہر ڈریسنگ روم میں گیا، پھر ہڑبڑاتا ہوا باہر آیا۔ مسلح ڈھونڈ لوں ذرا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں؟ اسے ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ میرے پاس ہے میرا مسلح، تم فکر نہ کرو، جا کر مہمانوں کو دیکھو، انہیں ضرورت ہوگی تمہاری۔ عبدالعلی نے بے حد نرمی سے اسے ٹوکا، پھر وہ باتھ روم میں چلے گئے۔ شکور اسی طرح بڑی احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھولتا اور بند کرتا وہاں سے باہر آ گیا۔ اپنے آخری مہمان کو رخصت کرنے کے بعد مومن سیدھا دادا کے کمرے آیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سو چکے ہوں گے۔ بے حد خاموشی سے دروازہ کھول کر اس نے کمرے میں جھانکا۔ وہ مسلح بچھائے کمرے کے ایک کونے میں اسے نظر آ گئے۔ وہ اسی احتیاط سے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آیا تھا اور کچھ دیر کھڑا دادا کو دیکھتا رہا۔
ان کی کشید اس کی طرف تھی، شاید وہ اس کی آمد سے بے خبر تھے، اور تب ہی قلب محمد کی نظر دیوار پر لگی ان پینٹنگز پر پڑی اور وہ بے اختیار ہونٹ بیچ کر رہ گیا۔ اس نے خواہش کی عبدالعلی کی نظر ان پینٹنگز پر نہ پڑی ہو، لیکن وہ جانتا تھا یہ خواہش خوش فہمی سے بڑھ کر ہے۔ وہ آرٹسٹ تھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کمرے میں آ کر ان دیواروں پر نظر ہی نہ دوڑائی ہوگی۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر بے حد خاموشی سے قلب مومن نے دیواروں پر لگی ان پینٹنگز کو ایک کے بعد ایک اتار کر دیواروں کے ساتھ الٹا کر رکھنا شروع کیا تھا۔ رہنے دیتے ہیں انہیں، وہ عبدالعلی کی آواز پر یکدم چونکا۔ پتہ نہیں انہوں نے کس وقت اپنی نماز ختم کی۔ قلب مومن نے بے حد غیر محسوس انداز میں ان پینٹنگز کو وہیں چھوڑ کر سیدھا ہوتے ہوئے پلٹا۔ دادا مصلی سے اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے اور اب اس کی طرف متوجہ تھے، اسی نرم، شفیق اور حلیم انداز میں جس میں وہ انہیں بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے، انہوں نے یکدم قلب مومن سے کہا۔ کس بات کا؟ وہ بے اختیار چونکا۔ یہ جملہ وہ بولنا چاہتا تھا ان سے اور بول وہ رہے تھے۔ میں غلط وقت پر آ گیا، تمہاری پارٹی خراب کر دی میں نے۔ ان کے لہجے میں واقعی رنج تھا۔ مومن نظریں نہیں ملا سکا۔ وہ ایسے ہی تھے ہمیشہ سے۔ اسے ہمیشہ عجیب احساس جرم میں مبتلا کر دیتے تھے۔ نہیں، پارٹی تو ویسے ہی ختم ہو جانا تھی، آپ کے آنا نہ آنے سے کچھ فرق نہیں پڑا، وہ کہتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ میں نے خط لکھا تھا تمہیں، سوچا تھا مل گیا ہوگا، لیکن شاید تمہیں نہیں ملا۔ انہوں نے قلب مومن کو باغور دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو ڈاک کے سسٹم کا تو پتہ ہی ہے، اسی لیے کہتا ہوں فون کیا کریں، خط تو کم ہی ملتے ہیں مجھے آپ کے۔ اس نے بے حد ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا، اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں فون کے سگنلز اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ دادا نرمی سے ہنستے تھے، اس لیے آپ کے اور میرے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا، قلب مومن نے بے ساختہ کہا۔ ٹوٹا تو کچھ بھی نہیں، یہ خون کا رشتہ ہے قلب مومن، فاصلہ آ گیا ہے بس، اور فاصلہ اور مصروفیات دونوں تعلق توڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، آپ آرام کریں، تھک گئے ہوں گے، صبح بات کرتے ہیں۔ عبدالعلی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ قلب مومن کے حلق میں ہمیشہ کی طرح کوئی چیز اٹکتی تھی۔ یہ جو جذباتیت کی تھی اس کا وہ شکار ہونا نہیں چاہتا تھا، اور دادا اس دنیا میں وہ واحد شخص تھے جو قلب مومن کے دل میں جو احساسات پیدا کرتے تھے وہ ان سے اگلی ملاقات تک چھوڑ بنا پھرتا رہتا تھا۔ اللہ حافظ۔ وہ جذباتیت کے اس اظہار کے جواب میں یہی کہہ سکتا تھا، سو یہی کہا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا تو لاؤنج میں اس کی نظر اس کنسول پر پڑی تھی جس کی درازوں میں دادا کے خطوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہیں وہ آخری موصول ہونے والا تھا۔ خط بھی تھا جس کے بارے میں وہ جھوٹ بول کر آیا تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا اور عبدالعلی کا رشتہ بے حد عجیب تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور وہ بھی ان سے ویسا ہی محبت کرتا تھا، مگر اظہار نہ وہ کر پاتے تھے نہ قلب مومن کر پاتے۔ اگر قلب مومن کی غیر جذباتیت ایک دیوار کی طرح دونوں کے درمیان حائل نہ ہوتی۔ میں بورڈنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسے یاد تھا کہ اس نے پہلی بار دادا سے کون سا بڑا مطالبہ کیا تھا۔ اس کا خیال تھا
وہ اسے سمجھائیں گے، روکیں گے، منائیں گے، یہ کہیں گے کہ وہ اس کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتے، وہ اپنے فیصلوں کو بدل دے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ شاید وہ اس زخم کو بھرنا چاہتے تھے جو قلب مومن کو لگایا تھا، یا پھر اپنے اس احساس جرم کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس جرم کے شریک تھے۔ قلب مومن کی استنبول کے ایک بہت نامور بورڈنگ اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے اس وقت دادا سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہ سب افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ بورڈنگ اسکول پر پرائیویٹ تھا۔ ان سے دور جا کر مومن کو جیسے عجیب سا قرار ملا تھا۔ اس کا اگلا مطالبہ امریکہ میں فلم میکنگ پڑھنے کے لیے بھیجا جانا تھا، اور علی نے وہ مطالبہ بھی خاموشی سے پورا کر دیا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ ایک پاکستانی دوست کے ساتھ بنائی جانے والی کمپنی قلب مومن کو امریکہ سے واپس ترکی لے جانے کے بجائے پاکستان لے آئی تھی، اور اب